अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकास अली और आप देख रहे हैं नया दौर टीवी। नाज़रीन, पंजाब और केपीके की असम्बलियां तोड़ने का ऐलान इमरान खान ने जो पिछले हफ्ते किया था, इस हवाले से आज खान साहब की वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही से मीटिंग भी हुई। इस मीटिंग के बाद चौधरी परवेज इलाही के ट्विटर अकाउंट से यह भी कहा गया कि इमरान खान साहब के कहने पर पंजाब असम्बली जो है वो गिराने में या उसको तहलील करने में रत्ती बराबर भी ताखीर नहीं की जाएगी। नाज़रीन, इस मुलाकात से पहले ये चहमगोइयां चल रही थी कि वजीर आला पंजाब और इमरान खान साहब की मुलाकात में ताखीर की वजह असम्बलियां तहलील करने पर इत्तफाक राय ना होना है। मगर क्या अब इस मीटिंग के बाद और इस बयान के बाद ये कहना चाहिए कि दोनों रहनुमा इस हवाले से एक पेज पर हैं। दूसरी जानिब हुकूमत और पीडीएम इस मामले को काउंटर करने के लिए क्या प्लान कर रही है, ये भी एक अहम सवाल है। स्पीकर पंजाब असम्बली या वजीर आला पंजाब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद या एतमाद का वोट लेने के ऑप्शन के साथ साथ गवर्नर राज की भी बातें हो रही हैं। इस मौजू पर और इससे जुड़े तमाम मामला पर आज के प्रोग्राम में हम बात करते हैं और हमारे साथ मौजूद हैं अली गोहर बलोच साहब, जो मेंबर कौमी असम्बली हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। बहुत शुक्रिया अली भाई हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सर, ये बताइएगा कि इमरान खान जी साहब ने तो शुक्रिया। 26 नवंबर को जो है अपने जलसे में अपने पत्ते शो कर दिए हैं कि अर्ली इलेक्शन के हवाले से वो किस हद तक प्रेशराइज कर सकते हैं। अब आपने कौन से खुफिया पत्ते छुपा के रखे हुए हैं, आप उनकी इस हिकमत अमली को कैसे काउंटर करने जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बुनियादी तौर पर अगर हम इस मामले को डिस्कस करें तो हमें थोड़ा सा सियाको सबाक का हवाला भी देना पड़ेगा। गुजारिश ये है कि खान साहब ने हमेशा से इस मुल्क को जो है वो डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की है, और जब भी उन्होंने कोई प्रोटेस्ट किया है तो वो उसमें आपने देखा कि इंतशार का एलिमेंट मौजूद रहा, तशद्दुद का एलिमेंट मौजूद रहा, इदारों को मतलब है कि वो कानून को सोपटाज करने का एलिमेंट मौजूद रहा। जिस तरह से आपने देखा कि जब उन्होंने कौमी असम्बली तहलील की थी तो उस वक्त भी डिप्टी स्पीकर के जरिए उन्होंने आइन और कानून को तोड़ा था, और जिसका उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने गालबन 6 जजेस थे जिन्होंने 6-0 से ये फैसला आया जो कि उनके खिलाफ आया था, जिसमें ये बरमला कहा गया कि ये उन्होंने कानून और आइन की धज्जियां उड़ाई हैं। अब इस वक्त सूरत ये है कि मां सवाए मरकज के खान साहब की जो हुकूमत है वो पंजाब में भी है, वो केपीके में भी है, वो गिलगित बल्तिस्तान और बाकी कश्मीर वगैरह। तो अभी भी खान साहब जो हैं मतलब है कि उनको वो जिस तरह से कि उन्होंने लॉन्ग मार्च पहले उन्होंने शुरू ये किया कि जनाब अमेरिका की साजिश हुई थी, उसके बाद खान साहब ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया। वो अमेरिका की साजिश जो थी वो बयानिया भी उसी से उससे भी यू टर्न ले लिया। फिर लॉन्ग मार्च कहा तो इसको कहा कि ये लॉन्ग मार्च नहीं है, ये तो एक्चुअली कोई इनकलाब आ रहा है। वो इनकलाब का भी भांडा फूट गया कि मतलब है कि वो जीटी रोड के चौकों के ऊपर जिस तरह से कि एक यूनियन काउंसिल का चेयरमैन इससे ज्यादा लोग इकट्ठे कर सकता है, खान साहब ने ट्रैफिक रोक रोक के वो वीडियोस बनाई और बह के डाली। और साथ साथ सिर्फ ये नहीं किया, एज यूजुअल आपको पता है कि कई जलसों की उन्होंने जेली जेली वीडियोस भी भेजी, और बाद में सोशल मीडिया के ऊपर मतलब है कि वो एक्सपोज भी हुए उस चीज में। खान साहब का तो बस चले तो वो मैदान अरफात की वीडियो भी भेज सकते हैं कि ये भी शायद मेरा जलसा है। लेकिन आते हैं अब असल मसले की तरफ कि ये जो अभी सूरत हाल है, देखें इसमें जाहिर है खान साहब अब मतलब है कि पाकिस्तान जिस वक्त के आपको पता है कि मुआशी तौर पर भी बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। असल इशू ये है कि खान साहब को आरटीएस सिस्टम जो है वो बंद करके 2018 में मैंडेट चुरा कर इस पाकिस्तान के इक़्तिदार के ऊपर बर्चमान किया गया था। और जो असम्बली में फैसला आया था हमदा शहबाज साहब का, और जो जिस तरह से फिर परवेज इलाही को अदालत के जरिए वजारत आला दी गई, तो मैं समझता हूं कि उस पर हमारे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है, और हम उन फैसलों के अगेंस्ट अदालत में ऑलरेडी गए हुए हैं, हमारी वहां पर अपीलें जमा हैं। अगर उन अपीलों की जब तक समाअत ना हो तो हम समझते हैं कि वो मतलब है कि ये फिर इंसाफ के तकादे अभी पूरे नहीं हुए। हम तवक्को करते हैं कि अदालतों में हम रिव्यू करेंगे, हमारे वकला से हमारी मुशावरत है। उन अपीलों पे अगर फैसला हो जाए तो परवेज इलाही साहब कानूनी तौर पर भी वजीर आला नहीं रह सकते। इस वक्त भी जो अक्सरियत बनती है
موجودہ صوبائی اسمبلی کی وہ حمدہ شہباز صاحب کے پاس ہے، چونکہ کاف لیگ کے جو ووٹ ہیں ان کے صدر نے لیٹر لکھ دیا تھا، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک فیصلے میں یہ بھی ججمنٹ ہے کہ بھائی جو مطلب ہے کہ لوگ ہیں وہ ان کا جو ووٹ کاسٹ ہو سکتا ہے، جو کہ مطلب ہے کہ لوگ دوسری پارٹی کے ان کو ڈسکوالیفکیشن تو ہوگی لیکن وہ ووٹ کا حق نہیں ان سے چھینا جا سکتا، تو اس چیز کو بھی نظر انداز کیا گیا۔ چودھری شجاعت صاحب کی جو پارٹی کے اپنے ہدایات تھیں اس کو بھی مطلب ہے اس فیصلے کے اندر جو تھا وہ ایڈریس نہیں کیا گیا، تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اپیل کے ذریعے فیصلہ آ جائے گا۔ بہرحال ابھی عدم اعتماد کی تحریک ہے، ابھی پرویز الہی صاحب سے جو ہے وہ ووٹ اعتماد کا ووٹ کا بھی گورنر صاحب کہہ سکتے ہیں، اس کے علاوہ دیگر قانونی اور آئینی آپشن بھی ہیں، بے شمار پتے ہیں۔ ابھی تو خان صاحب جو ہیں وہ اپنے پتے شو کر کے بیٹھے ہیں، چونکہ ہر جگہ سے پٹ چکے ہیں، اب اس پتے پر آ گئے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ خان صاحب کا خواب جو ہے یہ بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا، اور کچھ دنوں بعد آپ دیکھ لیں گے۔ یہ تو جب بھی دیکھیں نا، ایک ادھر واہ واہ کرنے والا ٹولہ ہے کہ خان صاحب نے جناب لانگ مارچ اناؤنس کر دیا، واہ واہ جی، خان صاحب نے جناب وہ پتہ کھیل دیا جی، قومی اسمبلی توڑ دی، واہ واہ جی۔ یہ واہ واہ کرنے والا ٹولہ جو ہے معذرت کے ساتھ چند ان کا مخصوص ایک ٹولہ ہے صحافی حضرات کا اور تجزیہ نگاروں کا، اس سے بھی کی واہ واہ کی آوازیں آتی ہیں، پھر کچھ واہ واہ کی آوازیں جو ان کے جتھے ہیں اس کے ذریعے بھی، جن کے ذریعے جو سوشل میڈیا کے ذریعے گالم گلوچ بریگیڈ انہوں نے بنایا ہوا ہے اور وہ ہردہ سرائی کرتے ہیں، وہ بھی واہ واہ کرتے ہیں، تو وہ واہ واہ ہر دفعہ ان کی جو ہے وہ ان کو اینڈ پہ شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے۔ اس میں بھی اگر تو ظاہر ہے ہمیں الیکشن میں نہیں ہے، اگر یہ صوبائی اسمبلیاں میکسیمم کیا ہے، اگر صوبائی اسمبلیاں ٹوٹ جاتی ہیں، عدالتیں ان سے بھی ریلیف نہیں ملتا، تو الیکشن ہو جائیں گے صوبائی اسمبلیوں کے، لیکن دیکھیں نا بلوچستان والے اسمبلی نہیں توڑیں گے، سندھ والے اسمبلی نہیں توڑیں گے، مرکزی حکومت ختم نہیں ہوگی، تو یہ تمام چیزیں ابھی کوسچن مارک ہے، لیکن بہرحال خان صاحب میرا نہیں خیال کہ اس معاملے میں غیر آئینی سپورٹ ان کو عدالتوں کے ذریعے ملے گی۔ اچھا علی گوہر بلوچ صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب کا آج ایک سٹیٹمنٹ ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم گورنر راج کا جو ہے آپشن اس کو استعمال نہیں کریں گے، اور اگر اسمبلیاں تحلیل ہوتی ہیں تو ہم الیکشن میں جائیں گے۔ بہت سے تجزیہ کار یہ بھی کہہ رہے ہیں، آج بلکہ اخبار میں بھی رپورٹ ہوا تھا کہ نون لیگ پہلے جو مسلسل کہہ رہی تھی کہ الیکشن اپنے وقت پہ ہونے چاہیے، تو اس قسم کا مسلسل بیانیہ بنا کر بھی وہ اپنی سیاسی پوزیشن جو ہے اس کو ویک کر رہے ہیں۔ ہاں اگر وہ اسٹرانگلی سامنے آئے اور کہیں کہ ہم جو ہے وہ الیکشن لڑنے کے لیے بھی تیار ہیں، اگر اسمبلیاں تحلیل ہوتی ہیں تو ہم پوری قوت کے ساتھ سیاسی میدان میں مقابلہ کریں گے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر اس طرف حالات جاتے ہیں تو آپ پوری طرح سے تیار ہیں الیکشن میں جانے کے لیے پنجاب کی حد تک؟ دیکھیں ہم بالکل 100% الیکشن میں جانے کے لیے ہماری تیاری ہر وقت رہتی ہے، بات اصل یہ تھی جو بیانیے کی بات کی جاتی کہ الیکشن وقت پر ہوں گے، وہ مرکز کی حکومت کے حوالے سے اور پاکستان کے حوالے سے اس کے کئی ایشوز ہیں، ظاہر ہے اربوں روپے کا خرچ آتا ہے، اور ظاہر ہے کہ جس وقت اگر ہم وہ پھر بات لمبی ہو جائے گی، لیکن مختصراً میں یہی بیان کروں گا کہ خان صاحب نے 4 سال میں وہ پاکستان جس میں کہ میاں نواز شریف صاحب کی وزارت عظمیٰ کے دور میں مہنگائی کی شرح 4% پر آ گئی تھی، ڈالر کنٹرول ریٹ پر تھا، اکانومی گرو کر رہی تھی، جی ڈی پی جو گروتھ ریٹ ہے وہ 6% کے اوپر تھا، اور پاکستان نے آئی ایم ایف پروگرام سے بھی باہر نکلنے کے قریب پہنچ چکا تھا۔ تو ایسے حالات میں جب 4 سال میں خان صاحب نے اپنی کرپشن کے ذریعے، جس کے قصے زبانیں زدے عام ہیں، اس کے ذریعے پاکستان کو شدید دھچکا اور نقصان پہنچایا، تو وہ مطلب ہے کہ اس کے بعد اگر آج ہم نے حکومت لی تو ہمارے آگے معاشی چیلنجز موجود ہیں، پاکستان کی معاشی حالات واقعی مطلب ہے کہ ہماری مرکزی حکومت کے لیے چیلنج ہے، لیکن اس کا کیا دھرا تو عمران احمد نیازی صاحب کا، لہٰذا اس چیلنج کو اور ان چیلنجز کو مطلب ہے کہ قبول کرتے ہوئے اس کو معاشی حالات کو بہتر کرنے کے لیے ظاہر ہے پی ڈی ایم کی حکومت کو درکار ضرور ہے، جو 4 سال میں معاشی طور پر جس طرح سے دگرگوں کی صورتحال ہوئی اس میں بہتری لانے کے لیے کچھ کم از کم 8-7 مہینے تو چاہیے کہ اس کو کسی حد تک بہتر کرنے کے لیے، تو اس حوالے سے ہم کہتے ہیں کہ ٹائم پورے، اور یہ روایت بھی نہیں پڑنی چاہیے خان صاحب کی۔ اگر خان صاحب میاں نواز شریف صاحب پرائم منسٹر شپ سے ہٹ گئے تھے تو کیا ہمارے حالات اس وقت بہت بہتر تھے، ہم بھی اسمبلیاں ڈیزالو کر کے الیکشن میں جا سکتے تھے، لیکن ہم نے جمہوریت کے لیے پاکستان کو کبھی ڈی اسٹیبلائز نہیں کیا،
اگرچہ ہمارے لوگوں کو توڑا گیا، ہمارے لوگوں کو توڑ کے دوسری پارٹی پی ٹی آئی میں لے جایا گیا، ان کو ٹکٹس دیے گئے، الیکٹیبلز کی سیاست کی گئی، پھر اینڈ پہ ووٹ بھی چرائے گئے، اس کے باوجود پنجاب میں بھی ہم اکثریت دے گئے تھے، مرکز میں بھی آپ کے سامنے ہے کہ مینڈیٹ چرانے کے باوجود بھی ہم نے واضح سیٹیں دیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اب ہماری یہی خواہش ہے کہ جمہوریت میں سیاسی اختلافات اپنی جگہ، لیکن اسمبلیوں کو اپنا مدت پوری کرنے، شاہد خاقان عباسی صاحب وزیر اعظم مان گئے تھے، اب عمران نیازی صاحب تو آلریڈی آر ٹی ایس سسٹم کی پیداوار تھے، ایک سلیکٹڈ گورنمنٹ تھی، اگر اس سلیکٹڈ گورنمنٹ کو بھی ہم نے ایک آئینی اور قانونی طریقے کے ساتھ ہٹایا ہے مرکز سے، تو میرا خیال ہے کہ خان صاحب میں وہ آپ کو پتہ ہے کہ قوت برداشت بھی نہیں ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی پوری سیاست اور مطمع نظر یہی ہوتا ہے کہ ان کی پوری سیاست ان کی صرف اور صرف شخصیت کے ارد گرد گھومتی ہے، وہ اقتدار سے باہر اپنے آپ کو برداشت نہیں کرتے اب۔ تو میرا خیال ہے آہستہ آہستہ وہ اس چیز کے عادی ہو جائیں گے، ریئلسٹک ہو جائیں گے کہ بھائی اصل طاقت کا سچشمہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد پاکستان کے عوام ہی ہیں، جن کے کہ ووٹ کو عزت ملنی چاہیے اور ووٹ کا حق ملنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، بالکل آخر میں علی بھائی بتائیے گا کہ اب یہ باتیں ہو رہی ہیں پچھلے 1-2 دنوں سے کہ یہ ڈیسائیڈ ہو چکا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اسی ماہ دسمبر میں جو ہے وہ وطن واپس تشریف لے آئیں گے، تو ہمیں کوئی اندر کی خبر بتائیں، پارٹی کے اندر کیا ایسی کوئی کنفرم ڈیٹ آ گئی ہے کہ نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں اسی ماہ؟ دیکھیں، نواز شریف صاحب وہ شخصیت ہیں جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد ہیں، وہ میاں نواز شریف صاحب 3 بار پاکستان کے وزیر اعظم رہے، نہ صرف وزیر اعظم رہے بلکہ ان کی وزارت عظمیٰ کے دور میں پاکستان کی جو وہ سیاسی لحاظ سے مستحکم ہوا، پاکستان معاشی لحاظ سے مستحکم ہوا، پاکستان میں سی پیک جیسے پروجیکٹ آئے، ضرب عضب ہوئی، آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو انڈیا نے ایٹمی دھماکے کی تھے اس کے مقابلے میں بین الاقوامی پریشر کو فیس کرتے ہوئے اور ان کی آفر کو ٹھکراتے ہوئے نواز شریف صاحب نے پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا اور اس کے مقابلے میں دھماکے کیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب یقینی طور پر وہ پاکستان واپس آ رہے ہیں، بہت جلد آ رہے ہیں، اور آ کر اپنی پارٹی کی قیادت وہی سنبھالیں گے، آنے والے الیکشن میں وہی پارٹی کی قیادت کریں گے۔ تو صحیح ہے۔ کیوں نہیں آئیں گے؟ پاکستان میاں نواز شریف صاحب کا ہے، پاکستان کی عوام کا ہے، اور یقینی طور پر وہ پاکستان کے لیے آئیں گے۔ جو وہ جلا وطنیاں کاٹی ہیں، جھوٹے مقدمات کو فیس کیا ہے، جن کا کہ پورے پاکستان نے دیکھا، جس طرح سے آڈیو لیکس ہوئیں، ججز کی باتیں بھی سامنے آ گئیں، فیصلے کہاں سے ہوئے، سزائیں کس طرح سے سنائی گئیں، جسٹس صدیقی صاحب کے بیانات بھی پورے پاکستان اور پوری دنیا نے سنے ہوئے ہیں۔ تو یہ تو ایک بالکل اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ اگلا الیکشن مسلم لیگ نون انہی کی قیادت میں کانٹیسٹ کرے۔